खुदावन यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज सुबह हम सब पुरजोश हैं और खुदा की मोहब्बत से भरे हुए हैं और खुदा की परस्तिश के चश्मे हमारे अंदर से फूट फूट कर बाहर निकल रहे हैं। सो हम खुदावन की सिताइश करते हैं क्योंकि आज का जो दिन है ये बहुत ही खास दिन है। आज का जो दिन है ये क्या दिन है? और ये पाम संडे का दिन है जिसे हम खजूरों का इतवार कहते हैं। और आज इस पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां मसीही बसते हैं पाम संडे को बड़े ही पुरजोश तरीके से नहायत ही अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। और आप सब जानते हैं ये जो पाम संडे का दिन है ये हम उस दिन की याद में मनाते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी मसलूबियत से 5 दिन पहले यरूशलेम शहर में नहायत ही शाहाना अंदाज में एक बादशाह की हैसियत से दाखिल हुआ। और उस दिन यरूशलेम शहर की जितनी गलियां थी, जितने मोहल्ले थे, जितने बाजार थे, वो खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश और होशना के नारों से गूंज उठा और बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल किस्म की वहां पर परस्तिश हो रही थी। इतनी जबरदस्त वर्शिप थी कि वहां पर जो फरीसी थे यीशु को कहते हैं इन्हें चुप करा दे। और यीशु ने कहा कि अगर आज ये चुप कर गए तो यरूशलेम शहर के अंदर जितने पत्थर हैं, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, पहाड़ों वाले पत्थर, सब चिल्ला उठेंगे कि यीशु बादशाह है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और उसी बादशाह की परस्तिश में जोरदार तालियां बजाएं और उसके नाम को जलाल और इज्जत दें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और आप सब जानते हैं कि इस दुनिया की तारीख में बेशुमार बादशाह आए हैं, लेकिन खुदावन यीशु एक ऐसा बादशाह है जो दुनिया के तमाम बादशाहों पर हुक्मरानी करता है। वो तमाम बादशाहों का बादशाह है। वो तमाम बादशाहों से मुख्तलिफ भी है और मुनफरिद भी है। एक बहुत बड़ा लीडर गुजरा है, नेपोलियन। उसका एक मशहूर कॉल है। उसने कहा कि हमारी जो फतूहात हैं और हमने जितनी भी जंगें जीती हैं और हमने जो अपनी बादशाहियां कायम की हैं उसकी सोर्स हमारी फोर्स है, हमारा असलहा है, हमारी तलवारें हैं, यानी हम तलवार के जोर पर बादशाही करते हैं। लेकिन वो मसीह की बाबत कहता है कि मसीह की बादशाही की बुनियाद ना तो तलवार है, ना आर्मी है, ना फौज है। मसीह की बादशाही की और फतह की बुनियाद उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। उसने मोहब्बत से दुनिया को फतह किया और दिलों पर हुक्मरानी करता है, दिलों पर बादशाही करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं सोच रहा था कि इस दुनिया के अंदर लोग बादशाही हासिल करने के लिए, हुक्मरानी हासिल करने के लिए धरने देते हैं, वोट खरीदते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, लोगों के खून बहा देते हैं। लेकिन यीशु अपनी बादशाही कायम करने के लिए ना तो कोई धरना देता है, ना कोई वोट खरीदता है, ना किसी की जान लेता है, बल्कि वो अपनी जान देता है और अपना खून बहाता है और पूरे लहू के वसीला से पूरी कायनात को खरीद कर उस पर बादशाही करता है। हालेलुया। ऐसा अजीम और जलाली बादशाह है। और मलका एलिज़ाबेथ ने एक बात कही थी। उसने कहा कि मैं जहां भी जाती हूं लोग मेरे एहतराम में उठ खड़े होते हैं
اور اس نے کہا کہ اگر کسی میٹنگ میں ہم تمام بادشاہ اکٹھے ہوں اور وہاں پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح آ جائے تو ہم اپنے تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ تو ہی ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، سارا جلال تیرے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جو آج سے 2023 سال پہلے جب یروشلم شہر میں داخل ہوا تو وہ شہر پرستش سے گونج اٹھا، اور آج ہم بھی اسی کی پرستش کر رہے ہیں۔ سو عزیزو، آئیے آج صبح ہمارے لیے جو پیغام ہے پام سنڈے کا، جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب آیت نمبر 28 سے لے کر 40 تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 19واں باب اور 28ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک بڑی توجہ سے غور سے خدا کے کلام کو سنیے گا۔ لکھا ہے، یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت انیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ یسوع نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو عزیزو، یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا یہ فرسٹ پام سنڈے ہے جو یروشلم میں منایا گیا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ اناجیل کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ یروشلم شہر میں داخل ہوا۔ بچپن سے، کیونکہ یہودی لوگ ہر سال دن میں سال میں 3 مرتبہ عید منانے کے لیے یروشلم شہر میں آتے تھے۔ سو خداوند بھی بطور ایک یہودی مرد سالہ سال سے 30 سال تک
اپنے والدین کے ساتھ یروشلم شہر میں عید منانے کے لیے آتا رہا، اور اس کے بعد جب خداوند نے 30 سال کی عمر میں اپنی خدمت کا آغاز کیا تو تقریباً 3.5 سال تک خداوند یسوع مسیح نہ صرف عیدیں منانے کے لیے آتا رہا بلکہ مسیح نے وہاں پر خدمت بھی کی، مسیح نے وہاں پر معجزات بھی کیے۔ لیکن اس بار جب خداوند یہاں پر آیا ہے، اس بار مسیح کا آنا جو ہے یہ مختلف ہے۔ اس بار مسیح کا آنا یروشلم میں فرق ہے۔ اگرچہ وہ اس بار بھی عید فصح کے موقع پر عید منانے کے لیے آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اور آج صبح ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو اس بار یروشلم میں آیا اس کا کیا مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا یسوع مسیح کا جو تجسم ہوا وہ اپنے تجسم کے مقصد کو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا، کیونکہ مسیح کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دے، دنیا کی نجات کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے، ابلیس کا سر کچلے، اسے شکست دے، انسان کی نجات کا انتظام کرے۔ اور اس کے لیے ضرور تھا کہ مسیح دکھ سہتا، اس کے لیے ضرور تھا کہ وہ صلیب کا بھاری دکھ سہتا اور اپنی جان جو ہے قربان کرتا اور اپنے خون کا ایک ایک قطرہ تمام بنی نوع انسان کے لیے بہا دیتا۔ اور جب یہ یروشلم کو جانے کو تھے تو خداوند نے اپنے شاگردوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اگر لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں آپ پڑھ لیجئے گا، وہاں پر لکھا ہے خداوند اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، ابن آدم غیر قوم کے حوالہ کیا جائے گا، وہ اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے، بے عزت کریں گے، کوڑے ماریں گے، قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ اور لوکا 13:33 میں لکھا ہے، ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر قتل ہو۔ سو مسیح کا پام سنڈے کے دن یروشلم میں آنا اپنے تجسم کے مقصد کی تکمیل کے لیے تھا، اور مسیح جانتا تھا کہ یہی وہ علاقہ ہے، یہی وہ جگہ ہے، یروشلم ہی ہے جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، اور ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر قتل ہو۔ سو وہ اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو جانتا تھا، اور نہ صرف جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی تکمیل کہاں پر ہوگی۔ سو مسیح خداوند ایک با مقصد شخصیت تھا، وہ با مقصد کام کرنے والا خدا ہے، اور ہمیں بھی مسیح کی اس بات سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک ایماندار ہوتے ہوئے، ایک مسیحی ہوتے ہوئے ایک با مقصد زندگی گزاریں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہم سب جتنوں کو خدا نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم سب کے لیے خدا کا ایک مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ خدا نے ہم سب کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم اپنے خدا کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اسی کی ستائش کریں، کیونکہ ہمارے بنائے جانے کا یہی مقصد ہے۔ سو ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سو مسیح جانتا تھا کہ اس کی جو مصلوبیت ہے یہ کہاں پر ہوگی؟ یروشلم میں۔ اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی فتح کے ساتھ، آپ غور کریں کہ وہ یروشلم میں آیا جان دینے کے لیے، لیکن ایک فاتح کے طور پر آیا ہے۔ وہ مجبور ہو کر
وہ اداس ہو کر، وہ پریشان ہو کر نہیں آیا، وہ بادشاہ بن کر آیا، وہ فتح کا اعلان کرتے ہوئے آیا، کیونکہ مسیح کی مصلوبیت، اس کا مرنا، یہ کہ اس کی بے بسی نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی فتح تھی۔ ہاللیلویا، یہ اس کی فتح تھی جو اس نے پوری دنیا کے لیے حاصل کی۔ تو پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح اپنے تجسم کے مقصد کی تکمیل کے لیے اس بار یروشلم شہر میں آیا۔ اور دوسری بات، لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی ہیں وہ ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی۔ اس بار خداوند یسوع مسیح دوسری بات اس لیے آیا ہے کہ وہ نوشتوں کی تکمیل کے لیے آیا ہے، وہ خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اگر ہم اسے پڑھ لیں تو یہاں پر لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ سو اس بار مسیح کا آنا خدا کے کلام کو پورا کرنا تھا۔ آپ مسیح کی زندگی پر غور کیجئے گا۔ مسیح اپنی بشریت کے دنوں میں، اپنی زمینی خدمت کے دوران، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی کا ہر قدم جو ہے یہ خدا کے کلام کے عین مطابق اٹھایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی باپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ جو کچھ اس کے حق میں بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں لکھ دیا گیا، مسیح نے ان ساری باتوں پر عمل کیا، ان سب باتوں کی تکمیل کی ہے۔ وہ کبھی بھی کلام کی حدود سے باہر نہیں رہا، وہ ہمیشہ کلام کی حدود میں رہا۔ اور بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے بھی کہ ہم اپنی زندگی کے ہر حلقے میں، ہمارا ہر فیصلہ، ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر کام، یہاں تک کہ ہماری جو گفت و شنید ہے، یہ بھی خدا کے کلام کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ ہمیں بھی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دینا ہے، جیسے مسیح نے اپنی زندگی میں کلام کو ہمیشہ پورا ہونے دیا ہے۔ بہت ضروری ہے۔ اور خدا نے، آپ کو جانتے ہیں، یشوع سے بھی ایک بات کہی تھی کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات اور دن تیرا دھیان اسی پر ہو، اور خوب احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ عزیزو، ہماری کامیابی، ہماری فتح، ہماری جو خوشحالی ہے، اس کا دار و مدار ہماری قابلیت پر، ہماری ایجوکیشن پر، ہمارے بینک بیلنس پر، ہمارے ریلیشن پر، ہمارے تعلقات پر نہیں ہے، خدا کے کلام پر توجہ کرنے اور اس پر عمل کرنے پر ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کی زندگی، اس کی پیدائش، اس کی خدمت، اس کی مصلوبیت، اس کا جی اٹھنا اور اس کی جو آمد ثانی ہے، یہ سب خدا کے کلام کے عین مطابق ہے۔ سو یاد رکھیں، جو لوگ کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پھر کامیابی ان کے قدم جو ہے چومتی ہے۔ اس بار جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آئے ہیں، تو چونکہ عید فصح کا موقع تھا، آلریڈی یروشلم شہر میں بہت بڑا کراؤڈ تھا۔ اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ عام دنوں میں یروشلم شہر کی جو آبادی ہے وہ 3 سے 4 لاکھ کے قریب ہوتی تھی، لیکن عید فصح کے موقع پر
چونکہ تمام فلسطین کے ارد گرد کے ملکوں سے جتنے بھی یہودی تھے عید منانے کے لیے یروشلم میں آ جاتے تھے، تو تقریباً ایک ایسٹیمیٹڈ آئیڈیا ہے کہ 10 سے 20 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ بہت بڑا کراؤڈ ہے، بہت بڑی بھیڑ ہے آلریڈی یروشلم کے اندر بھی، اور بہت بڑی ایک بھیڑ ہے جو مسیح کے پیچھے یریحو سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور وہ کیوں آ رہے تھے؟ ایک تو وہ مسیح کے معجزے دیکھنا چاہتے تھے، اور دوسرا چونکہ یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تھا، وہ لوگ بڑے حیران تھے اور وہ لازر کو دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون سا شخص ہے جو 4 دن کے بعد زندہ کیا گیا ہے۔ سو اس طرح سے مل ملا کے ایک بہت بڑا کراؤڈ، ایک بہت بڑی بھیڑ تھی جو وہاں پر موجود تھی، اور اس دن وہ سب کیا کر رہے تھے؟ پرستش کر رہے تھے۔ اور یہ پہلا پام سنڈے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس دن جو کچھ ہوا آج صبح ہم اس پر غور کرتے ہوئے اپنے لیے پام سنڈے کا میسج بھی لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس دن ہوا کیا اور لوگوں کے جو رویے تھے اس دن کیا تھے۔ سب سے پہلا جو رویہ ہے ہم دیکھیں گے وہ شاگردوں کا تھا، جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، اور ان کا رویہ جو تھا یہ فرما برداری کا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کیا کہا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، اسے کیا کرو؟ کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اسے کیوں کھولتے ہو تو کیا کہنا؟ کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ تو شاگردوں نے کیا کیا ہے؟ فرما برداری کی ہے، جہاں بھیجا گیا ہے وہیں گئے ہیں، جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہی کیا ہے، جو کہنے کے لیے کہا گیا ہے وہی کیا ہے۔ شاگردوں کا یہ رویہ ہونا چاہیے، ان کی زندگی میں فرما برداری ہوتی ہے۔ آسمانی باپ کے لیے بھی، پاسٹرز کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، اپنے ٹیچرز کے لیے بھی ایک شاگرد کے اندر فرما برداری کا جو رویہ ہے یہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی نافرمانی کی جو زندگی ہے یہ کسی کے لیے بابرکت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو کچھ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کہتا ہے، اور جیسے کہتا ہے، اور جو کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جو کہنے کے لیے کہتا ہے، ہمیں اس کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ فرما برداری کریں گے تو پھر ہمیں برکتیں بھی ملیں گی، کیونکہ برکتیں جو ہیں یہ فرما برداری کے وسیلہ ملتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فرما برداری ہے یہ برکتوں کے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ سو فرما برداری بہت ضروری ہے۔ شاگرد کہیں اور نہیں نکل گئے، یا جب پوچھا گیا کہ اسے کیوں کھولتے ہو تو انہوں نے کوئی اپنی وہاں پر بات نہیں کی، انہوں نے وہی بات وہاں پر کی جو ان کے استاد نے، ان کے ٹیچر نے، ان کے آقا نے، ان کے خداوند نے ان سے کہی کہ یہ کہہ دینا۔ سو شاگرد کے اندر فرما برداری کا رویہ ہونا چاہیے۔ نافرمانی جو ہے نا یہ بے برکتی کا باعث بنتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ساؤل بادشاہ کی بادشاہی کیوں جاتی رہی؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا نے اس کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلا سیموئیل 15:22 میں، دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ خدا فرما برداری کو پسند کرتا ہے، خدا فرما برداری سے خوش ہوتا ہے، لیکن جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو پھر نافرمانی کے باعث برکتیں چھین جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، عہدے بھی چھین جاتے ہیں جو خدا دیتا ہے۔
यूना नबी मछली के पेट में क्यों चला गया था? नाफरमानी की वजह से ना। लेकिन जब फर्मा बरदारी की तो उसके वसीला से एक कौम जो है वो हलाकत से बच गई थी। तो याद रखें, नाफरमानियां जो हैं ये बरकतों को छीन लेती हैं, ये ओहदों को छीन लेती हैं और ये मछली के पेट में ले जाती हैं, जहां पर तारीकी है, जहां पर अंधेरा है, जहां से निकलने की कोई राह नहीं होती। लेकिन अगर आप फर्मा बरदार हैं, जैसे यूना फर्मा बरदारी के लिए तैयार हो गया, तो खुदा ने उसे मछली के पेट से बाहर निकाला और वही काम, वही पोस्ट, उसे वही खिदमत दी। और जब उसने वो खिदमत की है तो एक कौम जो है बर्बाद होने से बच गई है। सो फर्मा बरदारी बहुत जरूरी है। सो पहली बात, पाम संडे का मैसेज ये है, उस दिन शागिर्दों का रवैया क्या था? फर्मा बरदारी का। सो आज हमारे लिए पहली बात ये है कि हम भी मसीह के पैरोकार होते हुए अपनी जिंदगी जो है वो फर्मा बरदारी से गुजारें। और दूसरी बात, जो दूसरा रवैया हम देखते हैं, वो देखते हैं हम गधे के मालिकों का। उनका क्या रवैया था? शागिर्दों का रवैया फर्मा बरदारी का और गधे के मालिकों का रवैया देने का, टू गिव। जब उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों खोलते हो, तो वो लड़ नहीं पड़े। जब उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, जब उन्हें पता चल गया कि ये जो जानवर है, अगरचे ये हमारा है, अगरचे हम इसके मालिक हैं, अगरचे हम इसको पाल रहे हैं, हम इस पे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, तो बगैर कोई चूं चला किए, बगैर कोई लड़ाई झगड़ा किए, उन्हें खुशी से उन्हें कहा ले जाओ। ये बात गौर करें। पाम संडे का दिन हमें ये मैसेज देता है कि हम देने वाले बने। जिस चीज की जरूरत खुदावंद को है और वो चीज हमारे पास है, और हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि हमारे पास जो कुछ भी है ये खुदावंद का दिया हुआ है। और जिस चीज की जरूरत जब जब खुदावंद को है, हमने वो चीज देनी है और खुशी से देनी है, मजबूरी से, लाचारी से, बेबस होके नहीं, खुशी से क्या करना है? देना है। और ये बात मैं हैरान होता हूं, ये जो लफ्ज यहां पर लिख दिया गया कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। आमतौर पर तो हम सबको खुदा की जरूरत है और वो हम सबकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन ये बड़ी मुबारक हाली की बात है कि कोई चीज या कोई शख्स जिसकी बाबत ये कहा जाए कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। क्या जबरदस्त बात है ये, कैसी खूबसूरत बात है। तो अब हम इस बात पर थोड़ा सा सीखेंगे, जो ये लफ्ज कहा गया ना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। तो याद रखें, दरअसल ये लफ्ज कहकर कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, बेसिकली खुदा हमारी या उस गधे की जरूरत को पूरा कर रहा था। और वो कैसे कर रहा था, हम इस बात पर गौर करेंगे। आप सब जानते हैं, जब कौम बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी में थी और खुदा ने अपने बंदा मर्दे खुदा मूसा नबी की मार्फत कौम को रिहाई बख्शी। जब मूसा मिस्र में गया, फिरौन को खुदा का मैसेज दिया और फिरौन का दिल सख्त हो गया, वो उनको जाने नहीं दे रहा था, तो खुदा ने 10 आफात वहां पर भेजी और आखिर में खुदा ने क्या किया? खुदा ने मिस्र के तमाम पहलोठों को मारा और खुदा ने कौम को क्या हुक्म दिया कि तुम अपने दरवाजों की चौखटों पर बर्रे का खून लगा देना, और जिस चौखट पर बर्रे का खून लगा होगा
موت کا فرشتہ وہاں اوپر سے گزر جائے گا، لیکن تمام مصریوں کے، ان کے جانوروں کے، ان کے انسانوں کے تمام پہلوٹوں کو مار دیا گیا۔ اور وہاں پر خدا نے ایک اصول بنایا۔ اگر آپ میرے ساتھ خروج کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان، پہلوٹھی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ اور اگر اسی کی 12ویں اور 13ویں آیت پڑھیں، 13ویں باب کی، تو یہاں لکھا ہے، تو پہلوٹھی کے بچوں کو اور جانوروں کے پہلوٹوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا، سب نر بچے خداوند کے ہوں گے، اور گدھے کے بچے کے فدیہ میں برہ دینا، اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ آمین۔ اب غور کریں، خدا نے ایک اصول ٹھہرا دیا ہے کہ جتنے بھی پہلوٹے ہیں، خواہ وہ انسانوں کے ہیں خواہ وہ جانوروں کے ہیں، کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں۔ اور ان سب پہلوٹوں کا فدیہ دیا جاتا تھا، اور جتنے پاک جانور تھے ان کو جو خدا کے حضور میں قربان کیا جاتا تھا، لیکن جو ناپاک جانور ہوتے تھے، چونکہ ان کا فدیہ، انہیں تو قربان نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کا فدیہ دیا جاتا تھا، اور فدیے میں ان کے ایک برہ دیا جاتا تھا۔ اور خدا نے کہا یہ جو گدھے کا بچہ ہے اس کا فدیہ دینے کے لیے ایک برہ دینا ہوگا، اور اگر کوئی برہ نہ دے سکے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کی گردن توڑ ڈالنا۔ اب غور کریں، ضرورت تو اس گدھے کے بچے کی تھی جس کی گردن ٹوٹنے والی تھی، جس کا فدیہ نہیں دیا گیا تھا، جس کو برے کی ضرورت تھی، جس کے پاس برہ نہیں تھا۔ تو خداوند دراصل یہ کہہ کر کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، خداوند اس کی ضرورت پورا کر رہا تھا، اور خداوند اس کا برہ بن رہا تھا کہ اس کا فدیہ دے سکے، اسے بچا سکے، اور اسے اپنی سواری کے لیے خداوند نے استعمال کیا۔ ہاللیلویا۔ خداوند اس کا برہ بن گیا، اور خداوند نے اسے پام سنڈے کے لیے اپنی سواری کے لیے استعمال کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے گدھے کے حالات ہی بدل گئے۔ جب اسے لایا گیا تو لکھا اس کے اوپر کپڑے ڈالے گئے، اور جب یسوع اس پر بیٹھ گیا تو لوگ راہ میں کپڑے بچھاتے تھے۔ گدھا بھی سوچتا ہوگا آج تو حالات ہی بدل گئے، آج تو ماحول ہی بدل گیا، آج تو پروٹوکول، آج تو عزت مل رہی ہے۔ پہلے لوگ مجھے ڈانٹتے تھے، دھتکارتے تھے، آج مجھے رسپیکٹ ملتی ہے۔ لیکن یہ رسپیکٹ پتہ ہے کس کی وجہ سے مل رہی تھی؟ یسوع کی وجہ سے، کیونکہ یسوع اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاللیلویا۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم سب کو بھی یسوع کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارا برہ ہے، وہ ہمارا فدیہ ہے۔ ہم سب اپنے گناہ کی وجہ سے موت کے حقدار تھے، لیکن یسوع نے ہمارا فدیہ دیا اور ہمیں نجات بخش دی۔ ہاللیلویا۔ کہتا تو خداوند یہ ہے کہ مجھے تیری ضرورت ہے، لیکن دراصل ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور وہ ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور رسول کیا ٹھہرا دیا گیا کہ سب نر بچے، سب پہلوٹے کس کے ہیں؟ خداوند کے ہیں۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ آپ کے جتنے پہلوٹے ہیں یہ کس کے ہیں؟
اسے دیے؟ اس کے لیے ان کو مخصوص کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ بائبل کا اصول ہے. خداوند کہہ رہا ہے سب پہلوٹے میرے ہیں. سو بہت ضروری ہے آج پام سنڈے کے دن اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ آپ کے جتنے پہلوٹے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں, یہ خداوند کے ہیں. تو جب خداوند کے ہیں تو خداوند کو ان کی ضرورت ہے, تو خداوند کو یہ دے دیجئے تاکہ یہ خدا کا جلال ظاہر کریں. ہاللیلویا. خداوند کو اس کی ضرورت ہے. تو خداوند جس کے بارے میں یہ کہتا ہے نا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, دراصل اسے خدا کی ضرورت ہوتی ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آئے تاکہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں. سو خداوند کی ضرورتوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. آپ کو یاد ہے بائبل مقدس میں ایک ہنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اولاد نہیں تھی اور وہ بہت اداس رہتی تھی, بہت پریشان رہتی تھی, روتی رہتی تھی, دعا کہ مجھے اولاد دے, مجھے اولاد دے, مجھے اولاد دے. تانے بھی اس کو ملتے تھے لیکن اسے اولاد نہیں ملی. ایک دن اس کی روح میں ایک مکاشفہ کھل گیا. اس نے اپنی دعا کا پیٹرن چینج کیا. اس نے اپنی ضرورت کے بارے میں سوچنا بند کر دیا. اس نے خدا کی ضرورت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, کیونکہ ان دنوں میں حقیقت میں خدا کو بھی ایک ضرورت تھی. اور خدا کو پتہ ہے کیا ضرورت تھی؟ ان دنوں اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھا. خدا کو ایک نبی کی, اپنے ایک بندے کی ضرورت تھی جو خدا کی آواز بن کر خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتا. تو جب حنا کی روح میں یہ مکاشفہ کھل گیا, اسے خدا کی ضرورت کا احساس ہو گیا, تو پھر اس نے دعا چینج کی اور کہا کہ اگر تو مجھے فرزند نرینہ بخشے تو میں تجھے عمر بھر کے لیے تجھی کو دے دوں گی. ہاللیلویا. اور جب اس نے یہ دعا کی تو اس کی دعا سنی گئی اور خدا نے اس کو ایک بیٹا دیا جس کا نام سیمیول رکھا گیا. اور دودھ چھڑانے کی عمر تک اس نے سیمیول کو اپنے پاس رکھا. لیکن جب وہ دن پورے ہو گئے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے سیمیول کا ایک سوٹ کیس تیار کیا, اس کے کپڑے اس میں ڈالے اور اسے ہیکل میں لے کر گئی اور خدا کے گھر میں دے آئی. یہ خداوند کا ہے, یہ ہمیشہ خدا کے گھر میں رہے گا. ہاللیلویا. جیسے ہم اپنے بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑ کے آتے ہیں, وہ اپنے بیٹے کو خدا کے گھر میں چھوڑ کے آئیے. ہاللیلویا. اور وہ بیٹا خدا کی آواز بن کر, خدا کا نبی بن کر اس وقت کھڑا ہوا اور خدا کا جلال اس نے ظاہر کیا. تو جب اس نے خدا کی ضرورت کو پورا کیا تو آپ کو پتہ ہے خدا نے اسے کتنے بچے دیے؟ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. جب ہم خداوند کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں تو پھر ہماری ضرورتیں خداوند بھی پوری کر دیتا ہے. ایک مرتبہ بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل کے 5ویں باب میں آپ پڑھ لیجئے گا, پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک. خداوند یسوع مسیح خدمت کر رہے تھے, منادی کر رہے تھے اور جھیل کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور ایک بہت بڑی بھیڑ تھی اور وہ ساری بھیڑ لکھا ہے مسیح پر گری پڑتی تھی. وہاں پر مسیح کو ضرورت تھی کہ بھیڑ کے اور مسیح کے بیچ میں ایک فاصلہ ہو. اور دوسرے لفظوں میں آپ پڑھ لیجئے گا, مسیح کو بیسیکلی ایک پلپٹ کی ضرورت تھی, ایک ڈائس کی ضرورت تھی جس پہ کھڑا ہو کر خداوند یسوع مسیح کلام سنائے. اور وہاں پر 2 کشتیاں لگی ہوئی تھی اور کشتیوں والے کیا کر رہے تھے؟ اپنے جال دھو رہے تھے. اور ایک کشتی جو پترس کی تھی, خداوند اس پر چڑھ گیا اور لکھا مسیح نے پترس سے درخواست کی ذرا ہٹا لے کنارے سے. اور لکھا خداوند نے پھر اس وقت وہاں پر منادی کی, کلام سنایا. اور جب کلام ہو گیا تو خداوند نے پترس سے کہا ذرا گہرے میں لے چل اور جال ڈال
تو پطرس نے کہا کہ ہم نے ساری رات محنت کی ہے، کیونکہ مچھلیاں رات کو پکڑی جاتی ہیں، دن کو نہیں۔ ہم نے ساری رات محنت کیا لیکن ایک مچھلی بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئی، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ اور جب جال ڈالا تو لکھا ہے بہت ساری مچھلیاں جو ہیں وہ جال میں آ گئی۔ ہاللیلویا، جال پھٹنے لگے۔ شریکوں کو بلایا، آؤ ہماری مدد کرو۔ اب آپ غور کیجئے کہ پطرس نے وہاں پر مسیح کی ضرورت کو جب پورا کیا، اپنی کشتی بطور پلپٹ مسیح کو کلام سنانے کے لیے دے دی، تو مسیح اس کی ضرورت کو جانتا تھا۔ اس نے مسیح کو خالی کشتی دی تھی، لیکن مسیح نے اسے مچھلیوں سے بھر کر اسے واپس کر دیا۔ ہاللیلویا، خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت بیسیکلی ہماری ہوتی ہے، لیکن خداوند کہتا ہے یہ چیز مجھے دے دے، اور جب ہم دے دیتے ہیں تو پھر برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کھل جاتا ہے۔ سو گدھے کے مالکوں کا کیا رویہ تھا؟ دینے کا۔ ان سے کہا کیا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ آج یاد رکھیں، ہم سب کی خداوند کو ضرورت ہے۔ خداوند کو ضرورت ہے کہ کوئی ساؤنڈ سسٹم پر بیٹھے، خداوند کو ضرورت ہے کہ کوئی بار سیکیورٹی کا کام کرے، خداوند کو ضرورت ہے کہ کوئی کوائر میں کھڑا ہو، خداوند کو ضرورت ہے کہ چرچ کے انتظامات میں کوئی کھڑا ہو، خداوند کو ضرورت ہے کہ کوئی مبشرانہ خدمت کرے، کوئی منادی کرے، کوئی انجیل کو لے کر اس شہر سے باہر جائے اور لوگوں کو لے کر یہاں پر آئے۔ خداوند کو ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہم اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا آپ خدا کو دیں گے؟ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو خدا ہماری بھی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ اور تیسرا رویہ ہم دیکھتے ہیں بھیڑ کا۔ شاگردوں کا رویہ فرما برداری کا، گدھے کے مالکوں کا رویہ دینے کا، اور بھیڑ کا رویہ کیا تھا؟ لکھا ہے کہ وہ مسیح کے استقبال میں راہ میں اپنے کپڑے بچھاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہودیوں میں بہت سے لوگ غریب ہوتے تھے، اور جو ان کے کپڑے ہوتے تھے وہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوتا تھا۔ سو اپنے وہی کپڑے جو ان کا اوڑھنا بچھونا تھا وہ مسیح کی راہ میں بچھا رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں جو فتح کی علامت ہے وہ اسے لہرا رہے تھے، اور نعرے کیا لگا رہے تھے؟ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہوشنا کا مطلب ہے اب نجات دے، اب نجات دے۔ چونکہ قوم بنی اسرائیل جو تھی یہ مسیحا کے منتظر تھے، وہ جانتے تھے کہ اسرائیل کا بادشاہ مسیح جو داؤد کی نسل سے ہے وہ آئے گا اور اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا، کیونکہ قوم بنی اسرائیل اس وقت رومیوں کے قبضہ میں تھی، اور وہ رومیوں سے رہائی چاہتے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو مسیحا ہے اس کی جو بادشاہی ہے یہ سیاسی ہے، یہ دنیاوی ہے، یہ فوجی بادشاہی ہوگی، یہ آئے گا اور یہ کیسر کا تختہ الٹ دے گا اور یہ اپنی بادشاہی کو قائم کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں مسیح کی بادشاہی دنیا کی نہیں ہے، مسیح کی بادشاہی روحانی بادشاہی ہے، مسیح کی بادشاہی انسانوں کے دلوں پر ہوتی ہے، اور مسیح رومیوں سے چھڑانے کے لیے نہیں بلکہ ابلیس سے اور گناہوں سے چھڑانے کے لیے آیا تھا، اور یہ داؤد کے گھرانے سے آنے والا بادشاہ تھا۔ سو ہم کیا مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں؟ کتنے مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ تو جب ہم مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں نا تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں مسیح کا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے یہ مسیح کا ہے،
हालेलुया। और मेरी जिंदगी का मकसद यीशु है। प्रेज गॉड। और चौथा और आखिरी रवैया फरीसियों का। भीड़ प्रस्तिश कर रही है, होशना के नारे लगा रही है, मसीह का इस्तकबाल कर रही है, और फरीसियों का रवैया क्या है? कहते हैं इन्हें डांट दे, इन्हें चुप करा दे। याद रखें, ये फरीसी स्पिरिट है जो प्रस्तिश को रोकने की कोशिश करती है। तो जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो यीशु ने क्या कहा? अगर आज ये चुप हो गए तो फिर क्या होगा? तो फिर वो चीजें चिल्लाएंगी जिनको कोई भी नहीं रोक सकता। पत्थर चिल्ला उठेंगे उसकी शान में, उसकी जलाल में, उसकी इज्जत में। इस शहर का एक एक पत्थर चिल्ला उठेगा कि होशना इब्ने दाऊद, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया। सो अजीजों, आज सुबह हासिल कलाम ये है, पाम संडे के मौके पर हमारे लिए मैसेज है। उन रवैयों पर हमने गौर करना है। शागिर्दों का रवैया क्या था? फरमा बरदारी। गधे के मालिकों का रवैया देना। और भीड़ का रवैया प्रस्तिश। लेकिन फरीसियों का रवैया नहीं अपनाना। फरीसियों का रवैया क्या है? इनको चुप करवा दे, रोक दे। तो पहले पाम संडे में खूब प्रस्तिश हुई, लोगों ने दिया, लोगों ने फर्मा बरदारी की। तो आज इस पाम संडे पर भी मैसेज ये है कि हम फर्मा बरदारी की जिंदगी गुजारें, खुदावंद के लिए दें, क्योंकि खुदावंद को हम सब की जरूरत है और वो हमारी भी जरूरतें पूरी करेगा। और खूब दिलो जान से उसकी प्रस्तिश करें और उसके नाम को जलाल दें। सो खुदावंद आज सुबह इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।